जहां भक्ति और भावना का संगम होता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं, जहां सब शिवमय है। उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ मैं महमूद अहमद हाजिर। पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच ने 2 अगस्त से रोजाना बुनियादों पर दफा 370 मामले की समाअत का सुनाया फैसला। बेशतर सियासी जमातों ने किया फैसले का खैर मकदम। भारत और बांग्लादेश के दरमियान रुपए में बाहमी तिजारत का आगाज। अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा में NIA की छापामार कार्रवाई, कई डिजिटल आलात जब्त। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की जुज़वी बहाली के बाद जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का 9वां काफिला वादी के लिए रवाना। अब खबरें तफसील से। दफा 370 की तनसीख को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अर्जी की आज समाअत हुई। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि इस सिलसिले में कई अर्जियां दायर की गई हैं, जिनकी समाअत अगस्त की 2 तारीख से सोमवार और मंगलवार को छोड़कर रोजाना बुनियादों पर होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत इस बेंच के दीगर मेंबरान हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले के ताल्लुक से मरकजी सरकार की जानिब से कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का खुलासा किया गया है। ताहम चीफ जस्टिस ने कहा कि इस हलफनामे से मामले के खदुखाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जस्टिस कौल ने अर्जी गुजारों को रिजॉइंडर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की समाअत कर रहे बेंच ने फरीकैन को 27 जुलाई तक उज़रात दाखिल करने की हिदायत दी। दरियासना जम्मू कश्मीर की तकरीबन सभी सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का खैर मकदम किया है। भारत और बांग्लादेश ने रुपए में बाहमी तिजारत शुरू की है। आज ढाका में बांग्लादेश बैंक और भारतीय हाई कमीशन के ज़ेर एहतिमाम एक मुश्तरका तकरीब में इसका आगाज किया गया। भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश अमरीकी डॉलर में लेन देन के मामूल के तरीके के साथ भारतीय रुपए में तिजारत करेंगे। भारतीय रुपए के जरिए तिजारती तस्फिया सिर्फ बांग्लादेश से बरामद शुदा रकम पर लागू होगा, जबकि भारत से होने वाले बाकी दरमदाद अमरीकी डॉलर में तय किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 मुल्कों के बैंकों को रुपए में तिजारत करने की इजाजत दी है, जिसमें रूस, जर्मनी, सिंगापुर, श्रीलंका, बरतानिया, म्यांमार, ओमान और दीगर ममालिक शामिल हैं। बांग्लादेश 19वां मुल्क है जो भारत के साथ रुपए में तिजारत कर रहा है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज अनंतनाग, शोपियान और पुलवामा अजला के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। ये कार्रवाई वादी में मिलिटेंट तंजीमों की दोबारा तश्कील और इनको मुतहरिक करने के बारे में मिली रिपोर्टों के बाद अंजाम दी गई। तलाशी कार्रवाई के दौरान कई डिजिटल आलात जब्त किए गए। NIA के मुताबिक इन आलात में मुख्तलिफ किस्म के तखरीबी मवाद को जमा किया गया था और कुछ शरपसंद अनासिर सरहद पार के आकाओं के इशारों पर ऐसी कार्रवाइयां अंजाम दे रहे थे। कौमी तहकीकाती एजेंसी इस मामले की वसी पैमाने पर तहकीकात कर रही है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने कहा है कि भारत उन अनासिर के खिलाफ जंग में पेश है जो दुनिया में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी फैला रहे हैं। इस बात का इजहार उन्होंने नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में आज मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा के साथ मीटिंग के बाद किया। अजीत डोवाल ने कहा कि भारत ने भी दहशतगर्दी के वाकयात का सामना किया है और 26 गैर दहशतगर्दाना हमलों में 168 बेकसूर अफराद मारे गए। इस मौके पर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि भारत ने आलमी बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए वसी नजरिए का मुजाहिरा किया है।
3 روز تک بند رہنے کے بعد جموں سری نگر قومی شاہراہ کو آج ٹریفک کی آمد رفت کے لیے جزوی طور بحال کیا گیا، جس کے فوراً بعد جموں میں کئی روز سے قیام پذیر شری امرناتھ جی یاتریوں کو وادی کی جانب آنے کی اجازت دی گئی۔ ہمارے نمائندے نے حکام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ 4665 یاتریوں پر مشتمل 9واں قافلہ آج جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے کشمیر وادی کی جانب روانہ ہوا، تاہم ان یاتریوں کو بعد میں چندرکوٹ کے بیس کیمپ پر روکا گیا، جہاں سے یہ یاتری کل صبح پہلگام اور بالتل کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس دوران درشن کر کے واپس جانے والے قاضی گنڈ میں قیام پذیر یاتریوں کو شاہراہ کی بحالی کے بعد جموں جانے کی اجازت دی گئی۔ جموں سے سری نگر کی طرف آنے والے چندرکوٹ یاتری کیمپ میں قیام پذیر 5,500 یاتری بھی سری نگر کی طرف روانہ کیے گئے۔ اس دوران آج سپہر 5 بجے تک 15,318 یاتریوں نے امرناتھ گپا پر حاضری دی اور اس طرح درشن کرنے والے یاتریوں کی کل تعداد 1,34,534 ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر کے حجاج کرام کی سعودی عرب سے واپسی کا سلسلہ 18 جولائی سے شروع ہو رہا ہے۔ سری نگر ضلع، جموں صوبے اور لداخ کو چھوڑ کر وادی کے باغی اضلاع کے حاجی صاحبان کے رشتہ داروں سے کہا گیا ہے کہ وہ حاجی صاحبان کا سری نگر کے ہوائی اڈے پر استقبال کرنے کے لیے متعلقہ ڈپٹی کمشنروں کے دفاتر سے پاس حاصل کریں۔ سری نگر ضلع، جموں صوبے اور لداخ کے حاجی صاحبان کے رشتہ دار یہ پاس حج ہاؤس بیمنا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پاس حاجی صاحبان کی آمد سے 3 روز قبل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ عبدالاحد آزاد میموریل ڈگری کالج بیمنا میں آج سے 2 روزہ ادبی سیمینار کا آغاز ہوا۔ ساہتیہ اکیڈمی کے اہتمام سے منعقد ہونے والے اس سیمینار میں وادی کے معروف شاعر اور نقاد پروفیسر غلام نبی فراق کی حیات اور ادبی خدمات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ افتتاحی نشست کی صدارت پروفیسر محمد زمان آزردہ نے کی، جبکہ کلسٹر یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر قیوم حسین تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ ساہتیہ اکیڈمی کے مشاورتی بورڈ کے کنوینر پروفیسر شاد رمضان نے افتتاحی خطبہ پیش کیا۔ موضوع پر بحث مباحثے کے علاوہ تقریب کے دوران برج ناتھ بیتاب کی تصنیف کردہ 6 کتابوں کی رسمی رونمائی بھی انجام دی گئی۔ تقریب میں معروف قلمکار مشتاق احمد مشتاق نے موضوع پر ایک مقالہ پڑھا، جبکہ بی این بیتاب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آج جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کی جانب سے ٹیگور ہال سری نگر میں پنجابی شارٹ سٹوری رائٹرز میٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں معروف سماجی کارکن جگ موہن سنگھ رینا مہمان خصوصیت کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اکیڈمی کے سیکرٹری بھرت سنگھ نے پنجابی زبان کے مصنفوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ہی بدولت وادی میں پنجابی ادب زندہ ہے۔ اس میٹ میں پنجابی زبان کے قلمکاروں نے اپنا کلام پڑھ کر سنایا۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آج ماحولیات کی آلودگی، وجوہات اور قابو کرنے کا طرز عمل کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد ہوا۔ G20 تقریبات کے ایک حصے کے طور پر منعقدہ اس سیمینار میں ماہرین ماحولیات نے صاف پانی اور صفائی ستھرائی کی اہمیت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مقررین نے کہا کہ ماحولیات کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے سماج کے ہر طبقے اور ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماحولیات کی پاکیزگی میں بقائے حیات کا راز مضمر ہے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ شیخ محمد عبداللہ کی اہلیہ اور سابق پارلیمنٹ ممبر بیگم اکبر جہاں کی 23ویں برسی کے سلسلے میں ان کے مزار واقع نسیم باغ میں فاتح خوانی کی گئی، جس میں نیشنل کانفرنس کے سرکردہ لیڈروں اور کارکنوں کے علاوہ کئی عام لوگوں نے بھی شرکت کی۔ پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے بیگم اکبر جہاں کے مزار پر گلباری کی اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے علاوہ دیگر کئی لیڈران بھی موجود تھے۔ تقریب کے حاشیے پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے الزام عائد کیا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے آئینی حقوق سلب کیے گئے ہیں اور مرکزی حکومت اس خطے میں ترقی کی بے بنیاد دعوے کرتی ہے۔ سپریم کورٹ میں دفعہ 370 کے تعلق سے سماعت کی شروعات ہونے پر انہوں نے امید ظاہر کی کہ عدالت کا فیصلہ منصفانہ ہوگا۔ اس دوران بیگم اکبر جہاں کی برسی کے سلسلے میں آج سری نگر میں یوتھ نیشنل کانفرنس کی جانب سے خون کا عطیہ دینے کے کیمپ کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر کے علاوہ کئی یوتھ لیڈروں نے اپنے خون کا عطیہ دیا۔ پلوامہ میں بھی پارٹی کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد ہوا۔ پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین نے ماہ محرم کی آمد کے پیش نظر وادی خصوصاً شیعہ آبادی والے علاقوں میں تمام سہولیات کی دستیابی یقینی بنانے کا انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے۔ حکیم یاسین نے ان علاقوں میں ضروری اشیاء کی وافر مقدار میں دستیابی کی بھی مانگ کی ہے۔
آج سکاسٹ کشمیر کے ڈائریکٹوریٹ آف ایکسٹینشن میں پشو سخیوں کے لیے 17 روز تک چلنے والے تربیتی پروگرام کا آغاز ہوا۔ ابتدائی تقریب میں ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر دل محمد مخدومی مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے۔ اس تربیتی پروگرام میں وادی کے سبھی اضلاع سے تعلق رکھنے والی 50 دیہی لڑکیاں حصہ لے رہی ہیں، جنہیں بھیڑ بکریوں کی افزائش نسل، غذائیت، چارے اور ٹیکہ کاری کی تربیت فراہم کی جائے گی تاکہ وہ اس ٹیکنالوجی کو عام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سکاسٹ کشمیر کے کمپٹرولر نے کہا کہ اقتصادیات کا تقریباً 90% حصے کا دارومدار زراعت اور پشو پالن صنعت پر ہے اور ان شعبوں کی دیکھ ریکھ کے پیچھے زیادہ تر خواتین کا ہی ہاتھ ہے۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج سری نگر میں ملورہ علاقے کا دورہ کیا اور وہاں سبزیوں کی کاشت کے عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کسانوں کی جانب سے جدید اور سائنسی طرز عمل اپنانے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح سبزیوں کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظم زراعت نے نوجوانوں سے تلقین کی کہ وہ ایگری انٹرپرینیورشپ میں اپنے لیے روزگار کے وسائل تلاش کریں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر صوبے میں زرعی منظرنامے کی ترقی کے لیے وسیع پیمانے پر منصوبے عملائے جا رہے ہیں۔ شوپیاں میں رحمت للعالمین سوسائٹی نامی ایک رضاکار تنظیم نے ڈائیلسس سینٹر کا قیام عمل میں لایا ہے۔ اس سینٹر کا افتتاح آج ضلع کے ڈپٹی کمشنر فضل الحسیب نے کیا۔ انہوں نے گردوں کے عارضے میں مبتلا غریب مریضوں کی سہولت کے لیے یہ سینٹر قائم کرنے پر مذکورہ سوسائٹی کے ذمہ داروں کو مبارکباد دی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس مرکز کو جدید مشینوں سے لیس کیا گیا ہے۔ پکھرپورہ میں کرشی وگیان کیندر بڈگام کے اہتمام سے آج سالانہ اینیمل کلینک کیمپ منعقد ہوا، جس میں زرعی یونیورسٹی کشمیر کے ڈائریکٹر ایکسٹینشن کے علاوہ دیگر کئی ماہرین نے شرکت کی۔ کیمپ کے دوران سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے بڑے مویشیوں کی جانچ کی گئی اور کئی مویشیوں کے مالکان میں مفت ادویات کے علاوہ ویٹرنری کٹس تقسیم کیے گئے۔ کپواڑہ کے جگرپورہ علاقے میں 4 روز قبل ایک نالے میں غرق آب ہوئی لڑکی کی لاش آج برآمد کی گئی۔ رونق جان نامی یہ کم سن لڑکی 4 روز قبل پوہرو نالے میں ڈوب گئی تھی۔ بسیار تلاش کے بعد اس لڑکی کی لاش حادثے کی جگہ سے 3 کلومیٹر دور برآمد کی گئی۔ اس حادثے میں 2 دیگر بچوں کو بچا لیا گیا تھا۔ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری کا سری نگر علاقائی دفتر حضرت بل منتقل کیا گیا ہے۔ ریجنل سینٹر کا نیا دفتر حضرت بل میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کیمپس کے قریب قائم کیا گیا ہے۔ یہ دفتر پہلے سری نگر کے برزولہ علاقے میں قائم تھا۔ قوت سماعت سے محروم افراد کی خاطر جموں کشمیر سپورٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ 5ویں JK T20 ڈیف کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں کپوارہ نے سری نگر کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ اس ناک آؤٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام کپوارہ ڈیف ایسوسی ایشن کی جانب سے کیا گیا تھا، جس میں مختلف اضلاع کی ٹیموں نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر کپوارہ ٹورنامنٹ کے فائنل میں مہمان ذی وقار کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ ادھر آج ورمل کرکٹ کپ کے 5ویں ایڈیشن کا فائنل میچ ACC بلوز اور بریڈمین سوپور کے مابین کھیلا گیا، جس میں ACC بلوز کی ٹیم کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ ٹورنامنٹ کا اہتمام بارہمولہ کرکٹ فورم نے کیا تھا اور اس میں مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والی 64 ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمے کی دوسری شخصیات کے علاوہ سیکریٹری سرمد حفیظ بھی موجود تھے۔ میچ کے اختتام پر امتیازی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پہ ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔
آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر، احساس کشمیر کا۔